बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अहमद हसन एहसास ज़िम्मेदारी पेज के साथ एक नए दिन, एक नई सुबह, एक नई उमंग के साथ हाज़िर खिदमत हैं। बहुत अरसे के बाद फिर से किताबों पढ़ने का सिलसिला शुरू किया है जहाँ से मुनक़ता हुआ था। तो आज एक किताब जो कि अब्दुल मजीद सालिक साहब की किताब है, याराने कोहन, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ लेके उनके मुतालिक लिखा था, ख़ाके लिखे थे। तो उनकी किताब से एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके और पता लग सके कि उस वक्त के जो लीडरान या उस वक्त के जो अदीब और मौलाना और शायर कैसे थे और उनकी क्या रूदात थी। आज जो मैं जिन शख्सियत के खाका जो लिखा है अब्दुल मजीद सालिक साहब ने, तो वो पढ़ने की जिसारत कर रहा हूँ, जिनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। और मौलाना हसरत मोहानी हुर्रियत के और तहरीक आज़ादी के बहुत बड़े लीडर गुज़रे हैं। उनके मुतालिक खाका हम पढ़ते हैं। मौलाना हसरत मोहानी। मैंने मौलाना हसरत मोहानी का नाम और इनके हालात पहल इस वक्त सुने जब मेरी उम्र 14 साल की थी। ये 1909 का ज़िक्र है। मौलाना ने अलीगढ़ कॉलेज से BA पास करने के बाद एक ऐसे पुरमहन रास्ते पर कदम रखा जिसका तस्वुर भी इस ज़माने के किसी तालीम याफ्ता नौजवान के मुताल्लिक़ ना किया जा सकता था। वो नहायत आसानी से डिप्टी कलेक्टर बन सकते थे, कोई और बड़ा ओहदा हासिल कर सकते थे, किसी रियासत के वज़ीर मुकर्रर हो सकते थे, लेकिन हुर्रियत केश हसरत ने आज़ादी हिंद का सिपाही बनना पसंद किया और BA करने के बाद स्वदेशी कपड़े की दुकान खोल ली। हमारे ज़माने में तो अदब और सियासत मुतज़ाद चीज़ें हैं। जो अदीब सियासत और सहाफ़त में पड़ जाता है वो अदब और शेर से कामलन बेताल्लुक़ हो जाता है। लेकिन हसरत ने बेक वक्त सियासी सहाफ़त और तग़ज़्ज़ुल दोनों से अपना रास्ता इख्तियार किया और इस दो अमली ज़िंदगी को आखिर तक निभा दिया। आपने 1908 में एक माहाना रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया जिनमें शेर और अदब के अलावा सियासी मक़ालात भी दर्ज होते थे, और ये सियासत भी गोखले और वक़ारुल मुल्क की सियासत ना थी, बल्कि तल्ख़ की तक़रीबी और हंगामा परवर सियासत थी जिसका रास्ता कांटों से पटा पड़ा था। चुनांचे उर्दू मुअल्ला के एक मज़मून की बिना पर हज़रत के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर हुआ और आप 2 साल के लिए जेल भेज दिए गए, जहां आपने इंतहाई मशक्क़त और तकलीफ़ का ज़माना बसर किया। साल भर तक मुसलसल चक्की पीसते रहे। हालांकि आम अखलाकी कैदियों को भी चंद हफ्ते से ज़्यादा चक्की की मशक्क़त नहीं दी जाती। इस ज़माने में सियासी कारकुनों से आवाम की हमदर्दी शर्मिंदा इजहार ना हो सकती थी। हुकूमत अंग्रेज़ी के जाहो जलाल का आफ्ताब पूरी शिद्दत और हिद्दत से रोशन था और चंद सरफिरों के सिवा कोई सियासत का नाम भी ना लेता था। अदबी और सियासी मसरूफियात। जिस ज़माने में मैंने उर्दू मुअल्ला पढ़ना शुरू किया, इसमें उर्दू शोरा के तज़किरे, इनके तलमज़ के सिलसिले, क़दीम और जदीद शोरा की गज़लें और हसरत के नताइज फ़िक्र बाकायदा शाया होते थे, और उनके साथ साथ मुल्की सियासत पर गर्मा गर्म मज़ामीन भी दर्ज किए जाते थे। हसरत ने मुशाहिदात ज़िंदा के उन्वान से अपनी असीरी के हालात मुरतब किए थे जो बिलख़्सात उर्दू मुअल्ला में दर्ज हो रहे थे, और मौलाना के ये शेर मुल्क भर में ज़बान ज़द आम थे। है मश्क़ सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। कट गया क़ैद में माह रमज़ान भी हसरत, गरचे सामान सहर कथा नाफ्तारी का। इन मशागिल के साथ ही साथ मौलाना नुकात सुखन के अनवान से फ़न शेर के मुताल्लिक़ ज़रूरी क़वाइद, उयूब, महासिन और मतरूकात भी क़लमबंद कर रहे थे, और पुराने शोरा के दीवानों के इंतखाबात भी शाये कर रहे थे। मियाँ बीवी एक सांचे में। मौलाना से बिलमुशाफ़ा न्याज़ दिसंबर 1919 में हासिल हुआ, जब वो अमृतसर के सियासी इज्तिमाआत के सिलसिले में इस्लामिया हाई स्कूल अमृतसर की दूसरी मंजिल पर दूसरे सियासी कारकुनों की मायत में मुकीम थे, और मोहतरमा निशातुन्निसा बेगम हसरत भी इनके हमरा थी। मौलाना की गज़लें पढ़ पढ़ के इनकी शक्ल सूरत के मुतालिक जो दिलकश तसव्वुर कायम था, वो इन्हें देख कर बिल्कुल काफूर हो गया। सर पर तुर्की टोपी जिसके किनारों पर 1-1 इंच चिकट जमा हुआ, गंदमी रंग, चेहरे पर चेचक के दाग, भरी हुई बेतरतीब सी दाढ़ी, ज़दा की शेरवानी
میلا پاجامہ، جوتے نے کبھی پالش کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ آواز کچھ باریک کچھ بھرائی ہوئی، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں سادگی اور غربت کا مجسم نمونہ۔ یہی حالت بیگم کی تھی۔ وہ بھی ایک فقیر شوہر کی فقیر بیوی تھی اور ایک خاصے خوشحال خاندان کی بیٹی ہونے کے باوجود درویشی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی زندگی۔ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سی زندگی بسر کرنا ممکن نہیں، ان کے اس دعوے کا عملی جواب حسرت کی زندگی تھی۔ دینی اور دنیوی علوم سے بہرور، شاعر شیوا بیان، انگریزی دان، سیاسی اعتبار سے نہایت واجب الاحترام شخصیت، قلب کے سوز و ساز کی دولت سے مالا مال، ارباب تصوف سے نسبت ارادت رکھنے والا، راسخ العقیدہ متقی مسلمان، خوشحالی اور عمارت کے تمام مواقع حاصل تھے، لیکن طبیعت ان سے نفور تھی۔ بازار سے خود ہی سودا صرف لے آتے، فقیر منش بیوی کھانا پکا دیتی اور صبر و شکر سے کھا لیتے۔ سفر میں ان کا تمام تر سامان صرف ایک بخچی اور ایک ٹن کا ڈبہ وضو وغیرہ کے لیے ہوتا تھا۔ تیسرے درجے سے اوپر کبھی سفر کا اتفاق نہیں ہوا۔ اپنے دیوان مرتب کیے، انتخابات شورا شائع کیے، اردو معلّہ بھی مدت تک جاری رکھا۔ کھدر اور سودیشی کپڑے کی دکان بھی چلتی رہی۔ آمدنی مشکل ہی سے مصارف کے لیے کافی ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پس انداز کرتے رہتے۔ چنانچہ احباب کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اس فقیر نے 2 دفعہ انگلستان کا سفر اختیار اور عمر بھر میں 12 حج کیے۔ دفتر انقلاب میں ایک دن دفتر انقلاب میں تشریف لے آیا اور بیٹھتے ہی کانگریس اور لیگ کی سیاسیات پر مسلسل باتیں شروع کر دیں۔ گاندھی پرلے درجے کا احمق ہے اور کمبخت ڈرپوک بھی ہے۔ میں نے احمد آباد میں اس کی جان ضیق میں کر دی۔ اب ہر شخص سے کہتا پھرتا ہے کہ حسرت مجھ سے بات کر کے جاتے ہیں تو میں رات بھر سو نہیں سکتا۔ بھلا بتاؤ میں اسے کیا کہتا ہوں؟ اس کی بے خوابی کی وجہ یہی ہے کہ میں سچی بات کہتا ہوں، جو کچھ عوام کے دلوں میں ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور گاندھی ایچ پیچ کی باتیں کرتا ہے۔ بھلا جب انگریز سے جنگ ہی ٹھہر گئی تو مصلحت بینی کیا مانی؟ تقریر کا فراٹا جاری تھا کہ میں نے روک کر عرض کیا، حضرت ان مکروبات کو مجلس عاملہ کے لیے رہنے دیجیے اور مجھے تو کوئی تازہ غزل سنائیے۔ ہنسے اور کہنے لگے، ہاں غزل سنیے، اور پھر ترنم سے غزل سنانی شروع کی۔ لا حول ولا قوت، کیا بیہودہ ترنم تھا، لیکن حسرت کا خلوص تھا کہ دل میں بیٹھا جاتا تھا۔ گلائے جوور نہیں، شکوے بیداد نہیں، کچھ ہمیں تیری تمنا کے سوا یاد نہیں۔ گیسوئے دوست کی خوشبو ہے 2 عالم کی مراد، ہائے وہ نکھتے برباد کے برباد نہیں۔ شیخ مبارک علی کی مہمان۔ لاہور میں عام طور پر شیخ مبارک علی تاجر کتب کے ہاں قیام فرماتے، کیونکہ وہاں انہیں سادگی اور بے تکلفی کی وجہ سے پورا آرام ملتا تھا، اور آرام نہ بھی ملتا تو وہ محسوس نہ کرتے، کیونکہ جفا کشی اور قلت ضروریات ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ مولانا ٹرین سے اتر کر سیدھے شیخ مبارک علی کی دکان پر پہنچ گئے۔ دکان ابھی بند تھی اور 9 بجے کھلنے والی تھی۔ مولانا نے اپنی بخچی بغل سے نکال کر دکان کی سیڑھیوں پر رکھی اور خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ گھنٹہ بھر کے بعد شیخ صاحب آئے، الیک سلیک کے بعد بغل گیر ہوئے اور کہا، مولانا آپ نے کمال کر دیا، پاس ہی تو گھر تھا، وہاں آ جاتے۔ کہنے لگے، اجی نہیں، میں نے کہا مبارک علی آخر یہیں آئے گا سو یہیں بیٹھ گیا، گھر میں آ کر کیا کرتا۔ سفر انگلستان کے مصارف۔ انہی دنوں زمیندار کے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ مولانا انگلستان سے واپس آئے تھے اور عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے وہاں کے حالات سنا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، مولانا آپ کو غالباً اللہ نے چھپر پھاڑ کے بہت سی دولت دے دی ہے، کیونکہ آپ 2 دفعہ انگلستان ہو آئے ہیں۔ کہنے لگے، انگلستان جانے پہ کون سی دولت خرچ ہوتی ہے؟ میں نے کہا، آخر چند ہزار روپے تو صرف ہو ہی جاتے ہیں۔ کہنے لگے، میں تو 400 روپے میں انگلستان چلا بھی جاتا ہوں اور واپس بھی آ جاتا ہوں۔ عرض کیا، حضرت وہ ترکیب ہمیں بھی بتا دیجیے۔ کہنے لگے، حساب لگائیے، لاہور سے کراچی تک 3rd کلاس کا کرایہ 10 روپے، اس زمانے میں کرایہ یہی تھا۔ کراچی سے ساحلی جہاز کے عرصے پر خلیج فارس میں بصرہ پہنچ گئے، 37 روپے لگتے ہیں۔ وہاں سے لاری میں خانقین تک چند روپے، خانقین سے نیرن اوورلینڈ کی بس میں بیٹھے یہ لوگ 1 پاؤنڈ فی مسافر کرایہ لیتے ہیں اور حیفا پہنچا دیتے ہیں، جو خانقین سے کوئی 500 میل دور ہے اور بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ وہاں پر ہزویل میل کے جہاز بحیرہ روم میں آتے جاتے ہیں، چنانچہ کوئی 50 روپے میں مارسلز پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں سے کیلے پہنچنے کے لیے
ٹرین میں سوار ہوئے اور رودبار انگلستان جا پہنچے۔ یہاں البتہ کچھ پیسے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن لندن تک پہنچنے میں 200 روپے سے زیادہ صرفہ نہیں ہوتا۔ حسرت لندن میں فرمایا، لندن میں اپنے بہت سے دوست بھی رہتے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کے طلبہ تو بے شمار ہی ہیں۔ میرے دورے کی اطلاع رائٹر نے اخباروں میں شائع کرائی۔ ریلوے اسٹیشن پر اپنے بے شمار اہل وطن موجود تھے۔ اخباروں کے نامہ نگاروں اور فوٹوگرافروں نے گھیر لیا اور دوسرے دن لندن کے ہر اخبار میں میرے حالات با تصویر چھپ گئے۔ اس دن سے واپسی کے دن تک حرام ہے جو لڑکوں نے میرا ایک پیسہ بھی خرچ ہونے دیا ہو، اور میں کھاتا بھی کیا تھا، روٹی کے 2-4 توست اور شوربہ۔ باقی لغویات خرافات جو انگریزی کھانے میں ہوتی ہیں وہ مجھے پسند ہی نہیں۔ 2-3 مہینے لندن اور مضافات میں گھومے پھرے، سیاسی شخصیتوں سے ملاقاتیں کی اور واپس آ گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس دولت وافر ہے وہ تو جو چاہیں کریں، لیکن کم پیسے والوں کو چاہیے کہ آمد و رفت پر 2-2.5 ہزار صرف کر کے لندن میں صرف 1 مہینہ قیام کرنے کے بجائے میرے طریقے سے کم خرچ سفر کریں اور لندن میں 6 مہینے رہیں۔ ٹامس کک کی تجوریاں بھرنے سے اپنا پیٹ بھرنا بہرحال بہتر ہے۔ مولانا کے سفر حج کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اور شروع سے آخر تک درجہ سوم میں سفر کرتے اور حجاز میں بھی موٹر لاری پر اونٹ ہی کو ترجیح دیتے۔ یوں کوئی دوست اپنے صرف پر انہیں موٹر کار میں لے جائے وہ اور بات ہے۔ معجون مرکب مولانا قائد سیاسی و مذہبی کے اعتبار سے عجب معجون مرکب تھے۔ ان کا خلوص، ان کی صداقت، ان کی جرأت اظہار، ان کی بلندی کردار کسی تعریف و تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ کانگریس میں تھے تو گاندھی جی سے 4 قدم آگے ہی تھے، لیگ میں آئے تو حقوق المسلمین اور پاکستان اور آزادی وطن کے مسائل پر جناح صاحب سے بھی لڑ پڑے، اور قائد اعظم اپنی ضد، اپنی قائدانہ ٹھاٹ اور اپنی عامریت کے باوجود حسرت سے خم کھا جاتے اور ان کے خلوص اور ان کی بزرگی کا بے حد احترام کرتے۔ حضرت ہمیشہ ہندوستان کی کامل آزادی کے علمبردار رہے، مسلمانوں کے حقوق کی حمایت بھی کسی سے پیچھے نہ تھے، اور پاکستان کے حصول کی کوششوں میں بھی برابر شریک رہے۔ دینی اعتبار سے نہایت پکے اور پابند شریعت مسلمان، طریقت کے شعبے میں پیکر صدق و صفا اور صاحب نسبت بزرگ، اقتصادی لحاظ سے کمیونزم کے ہمنوا، جذبات عاشقی کے اعتبار سے نہایت رنگین مزاج۔ غرض ان کے ذہن میں کئی خانے بنے ہوئے تھے، ہر چیز اپنے خانے میں پڑی رہتی تھی اور دوسرے خانوں میں مداخلت نہ کرتی۔ ایک دفعہ میں نے ان سے ہنسی ہنسی میں کہا، مولانا آپ کانگریسی، لیگی، صوفی، مولوی، عاشق مزاج کمیونسٹ ہیں۔ بہت ہنسے اور کہنے لگے، ایک دفعہ پھر تو کہنا کہ میں کیا کیا ہوں۔ کانپور کے براتی لاہور میں پاکستان قائم ہونے کے بعد 1948 کے موسم گرما کا ذکر ہے۔ ایک دن مولانا 3-4 احباب کے ساتھ دفعتاً مسلم ٹاؤن میں میرے غریب خانے پر پہنچ گئے۔ بڑے تپاک سے ملاقات ہوئی۔ مولانا آپ یہاں کہاں؟ کیا پاکستان میں ہجرت کرائے؟ اجی کہاں کی ہجرت، ہندوستان میں اپنے کروڑوں بھائیوں کو چھوڑ کر محض اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان بھاگنا پرلے درجے کی نامردی اور بزدلی ہے۔ میں تو وہیں ڈٹا ہوا ہوں اور وہیں رہوں اور وہیں مروں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے کوئی سر پھرا ہندو مار ڈالے گا، پھر کیا ہے، آخر مرنا ہی ہے۔ شہادت کا رتبہ حاصل ہو تو اور کیا چاہیے۔ میں نے پوچھا، آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا، اجی وہ کانپور کے تاجر ہیں نا، حاجی محمد صدیق، ان کے لڑکے کی شادی یہاں ماڈل ٹاؤن میں خاندان میں ہوئی ہے۔ بارات کانپور سے ہوائی جہازوں پر آئی ہے اور میں باراتی ہوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، بارات عاشقاں پر شاخ آہو۔ روس میں ہماری اکثریت۔ اس وقت مولانا ہندوستان کی مجلس قانون ساز میں نظام دکن کی حمایت کر رہے تھے۔ میں نے کہا، مولانا کسی کمیونسٹ کو کسی ریاست کے والی کی حمایت کرتے نہیں دے گا، یہ بھی آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ اس پر مولانا نے کہا، وہ جو آپ کہا کرتے ہیں کہ میں مسلمان اور کانگریسی اور لیگی اور صوفی اور عاشق مزاج اور کمیونسٹ ہوں، اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیجئے، ہر مسئلہ اپنی جگہ ہے، کمیونزم اپنی جگہ ہے، مسلمانوں کی حمایت اپنی جگہ ہے۔ اس صحبت میں ایک بڑے مزے کی بات مولانا نے فرمائی کہ اگر پاکستان، افغانستان اور ایران بھی سوویت یونین میں شامل ہو جائیں اور ان تینوں ملکوں میں جمہوریہ شورائیہ اشتراکیہ کا نظام قائم ہو جائے تو روس میں ہماری اکثریت ہو جائے۔ میں نے کہا، ہماری سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے، مسلمانوں کی۔ میں نے اس پر قہقہ لگایا۔ کہنے لگے، آپ ہنستے کیوں ہیں؟ میں نے کہا، اکثریت تو جمہوریت میں مؤثر ہوتی ہے، ڈکٹیٹر میں کیسی اکثریت؟ میاں افتخار کی کوٹھی پر پاکستان میں مولانا کی آخری تشریف آوری اکتوبر 1950 میں ہوئی، جب وہ اپنے 12ویں حج سے واپس آئے تھے۔ چند روز کراچی میں رہے۔ افسوس ہے کہ خداوندان حکومت اور اکابر شہر نے ان کی شان پذیرائی میں غفلت کی۔ مولانا کو تو ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن ان کے عقیدت مندوں کو صدمہ ہوا۔
جب مولانا کراچی سے لاہور کا عزم کیا تو میاں افتخار الدین نے وہیں سے لاہور اپنے کارکنان اخبارات کو ٹیلی فون کر کے ہدایت کی کہ مولانا کو ریلوے اسٹیشن سے سیدھے میری کوٹھی لے جاؤ اور ان کے قیام اور آسائش کا بندوبست کرو۔ دوسرے دن مسٹر احمد بشیر اور دوسرے نوجوان ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ انہوں نے مولانا کو کبھی نہ دیکھا تھا، وہ انہیں اول اور دوم درجوں میں تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے بتایا کہ وہ مولانا جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تیسرے درجے سے اترے ہیں اور حسب معمول بخچی اور ڈبہ بغل میں دبائے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا کو جا لیا اور موٹر میں بٹھا کر میاں صاحب کی کوٹھی پر لے گئے۔ تھوڑی دیر میں مجھے میاں صاحب کی کوٹھی سے ٹیلی فون آیا کہ مولانا حضرت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹیلی فون ان کو دیجیے۔ مولانا سے بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا آپ کہاں جا پھنسے؟ کہنے لگے کیا کروں، یہ لڑکے گھسیٹ لائے ہیں، آپ آئیے تو باتیں ہوں گی۔ میں اور مہر صاحب اسی وقت خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ ایک پرتکلف بیڈ روم میں قالین اور صوفے بچھے ہوئے ہیں اور مولانا اپنے مخصوص انداز سے لباس میں بستر کی پٹی پر یوں بیٹھے ہیں جیسے اڈے پر کبوتر بیٹھا ہے۔ خیر باتیں ہوئیں اور مجھے دیکھ کر بہت تشویش ہوئی کہ مولانا نہایت لاغر ہو رہے ہیں۔ میں نے مہر صاحب سے کہا کہ مولانا تو دوہرے بدن کے آدمی تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا عمر کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو اب یہ زیادہ زندہ رہتے نظر نہیں آتے، خدا خیر کرے۔ پھر شیخ مبارک علی کے ہاں ہم ملاقات کر کے واپس آ گئے۔ دوپہر کو جب میں شہر گیا تو کسی کام کے لیے امروز میں مولانا چراغ حسن حسرت سے ملنے کے لیے اتر گیا۔ وہاں مولانا حسرت موہانی اپنے ہم تخلص کے ساتھ گپزنی میں مصروف تھے۔ میں پہنچا تو کہنے لگے آپ خوب آئے، چلیے اب مجھے شیخ مبارک علی کے ہاں پہنچا دیجیے۔ میں تو میاں کی کوٹھی کے شاہی ساز و سامان سے گھبرا گیا، اپنی بخچی اٹھا کے بھاگ آیا ہوں۔ میں نے مولانا کو شیخ صاحب کے ہاں پہنچا دیا، جہاں وہ نہایت مسرور اور معلّہ بالطبع ہو کر دوستوں سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ یونیورسٹی ہال میں ایک جلسہ ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ مولانا کا کلام سنا جائے، لیکن وہاں مولانا نے شاعری کی مختلف قسموں، عاشقانہ، فاسقانہ، عارفانہ، موزیکانہ اور خدا جانے کیا پر تقریر شروع کر دی، جس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن ان کی بزرگی کے لحاظ سے حاضرین نے نہایت احترام سے ان کی باتیں سنی اور جلسہ ختم ہوا۔ 13 مئی 1951 کو یہ خبر اہل ذوق پر بجلی کی طرح گری کہ شہنشاہ تغزل سید الاحرار مولانا حضرت موہانی کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے 77 سال کی عمر پائی، اللہ مغفرت فرمائے، آمین۔ تو یہ یاران کہن سے مولانا حضرت موہانی کے خاکہ جو کہ عبد المجید سالک صاحب نے لکھا ہے، تو یہ پڑھنے کی کوشش کی ہے اور حریت کی اور آزادی کے ان لیڈران کے متعلق جن لوگوں نے لکھا ہے ان کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔